अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद अहमद है। आप देख रहे हैं फनकदा टीवी। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मुसन्निफ़ से कराना चाहता हूं जिन्होंने मुख्तलिफ़ अखबारों में शोबिज़ के हवाले से काफ़ी लिखा है, लिखते रहें और लिखते रहेंगे और बहुत अच्छा लिखते हैं। लेजेंड सीनियर एक्टरों के बारे में उनका कोई भी वाक़या उनकी ज़िंदगी में गुज़रा हो जो लोगों को याद हो या ना हो, ये अपने कलम के ज़रिए सब कुछ बताते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब लियाकत अली शेख साहब। आइए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और खुश आमदीद जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि आपके यहाँ नवासी पैदा हुई है। जी मेरे यहाँ अच्छे मौके पे हम जी माशाल्लाह नवासी सर मेरी 2 मई को हुई थी और अच्छा, आज माशाल्लाह तो आपके घर आई। हमारे घर तशरीफ लाई। अच्छा, लियाकत साहब आपने किस सन में ये लिखना शुरू किया? सर मैंने बाकायदा लिखने का आगाज़ किया था अप्रैल 2007 में हफ्ते निगार से। निगार से, अच्छा। फिर उसके अलावा किस किस अखबारों में और किस किस निगार रसालों से, में क्योंकि लिखा मेरी आपने? नर्सरी है और निगार ने मुझे काफ़ी नाम दिया, शोहरत दी। निगार के अलावा मैंने जिन रसायनों जरायद में लिखा है उसमें एक लाहौर से अखबार निकलता था फिल्मी पर्चा के नाम से, तारिक लोधी साहब का, उसमें भी लिखा, लेकिन अब वो ड्यू टू सम रीज़न वो अखबार तकरीबन 4 साल पहले बंद हो गया। और इसके अलावा कराची में जनाब हफ्ते रोज़ा रंगरूप में मैं लिखता रहा माशाल्लाह से, वो अभी भी है लेकिन जिन दिनों से उसकी इशात नहीं हो रही है। इसके अलावा मेट्रो लाइफ। अच्छा, माज़रत से आपकी बात काट रहा हूँ कि अब अखबारों का दौर नहीं रहा, लोग पढ़ते नहीं हैं या आप लोग लिखते नहीं हैं, क्या वजह है? लोग अब वो इंटरेस्ट नहीं लेते पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग अभी भी पढ़ने वाले हैं और जिन लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कम पढ़ने वाले हैं। हाँ, कब या इसका सिलसिला नेट से तो नहीं मिलता कि नेट में जाके लोग अपनी खबरें या अपने जो पसंदीदा मज़ामीन में उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बिल्कुल दाऊद भाई, इस बात जो अखबार का हमारे आपके दौर में था जी, वो चीज़ नज़र नहीं आती। जैसा आप भी जानते हैं दाऊद भाई के विलेज ग्लोबल बन गई है दुनिया और एक उंगली के इशारे से सारा कुछ आपको नेट के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे, गूगल के ऊपर दस्तियाब होता है और लोगों ने अपने अपने बनाए हुए हैं और वो बेहतर से बेहतर तरीके से बर सग़ीर पाक इनकी जो फिल्म है उसकी हर शोबों को लेकर आ गए हैं, हर शोबे को लेकर आ गए। उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी और मुख्तलिफ जो उनके सिलसिले हैं फेसबुक के ऊपर ये वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ दाऊद अहमद साहब कि इस वक्त जो दमखम बाकी है बिलखसूस कराची से निकलने वाली रसायल जराइद जिसके अभी भी लोग मुंतज़िर हैं। माना कि ये रसायल जराइद अब एडिशंस के ऊपर आ गए हैं, कभी कभी ये आम पर्चे भी निकालते हैं, लेकिन लोग इनका इंतज़ार करते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। निगार का भी इंतज़ार करता हूँ मैं। वीकली जो आपका मेट्रो लाइव है उमर खिताब खान साहब का, जिसके चीफ एडिटर खुद उमर खिताब खान है और एडिटर एस.एम. शाकिर साहब हैं। अच्छा, कभी ऐसा वाक़या आप बताएं हमें कि आप किसी का इंटरव्यू करने गए हो या उन्होंने इनकार कर दिया हो या बहुत खुश हुए हो, तो इस किस्म का वाक़या आप मुझे बताएं। आज तक तो अब तक की जो मेरी लाइफ है शोबिज़ राइटिंग की, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने सर इस शोबिज़ के हवाले से बहुत ही नामवर शख्सियत का इंटरव्यू किया है, ये मुझे पता है। हाँ, लेकिन बड़ी छानबीन करनी पड़ती है और बड़ी खाक छान पड़ती है लिखने लिखाने के हवाले से, और अब भी और पहले भी और आपके दौर में भी, या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन मैं इस बारे में अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ दाऊद भाई, जहाँ है और जहाँ है कि हकीकत पे कि मैंने जितनी भी शख्सियत का इंटरव्यू किया जिसमें उस्ताद सलामत हुसैन बाफरी नवाज है, वो बड़े खुश हुए थे मेरी गुफ्तगू से, मेरे सवालात से। और फिर अजीम ब्रॉडकास्टर BBC के ये रज़ा, ये BBC लंदन है, रज़ा अली आपने से खबरें सुनी जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था 2010 में जब वो उर्दू कॉन्फ्रेंस में आए थे। बड़े खुश हुए जब मैंने निगार का हवाला दिया, इजाज़ रशीदी का, अरे 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 आइए 2 घंटे उन्होंने मुझे दिए। माशाअल्लाह, ठीक है सर, मैंने नदीम साहब का इंटरव्यू किया है सर। अच्छा, हम रोबिन गोइट साहब का मैंने इंटरव्यू किया है PC होटल में। शबनम का हमने एक पैनल इंटरव्यू किया था जिसमें मेरे साथ मुदीर निगार भी थे। अच्छा, जब आप इंटरव्यू करते थे तो उनका रवैया आपके साथ कैसा था? अच्छा था या मिला जुला था? दोस्ताना। वजह ये है, देखिए बात कहीं डर के तो नहीं कि यार ये अखबार नवीज है तो हमारे खिलाफ लिख देगा? देखिए दाऊद भाई, जिस तरीके से अभी आप मेरे गुफ्तगू है, आपका एक अंदाज नेचुरल है ना, मेरा जो अंदाज गुफ्तगू करने का है या सवालात करने का है वो थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है। हाँ, और फिर ये है कि अच्छा, और फिर जिन शख्सियत के बारे में मैं गुफ्तगू करता हूँ उनके बारे में ऑलरेडी मुझे मालूमात होती है तो मज़ा आता है फिर इंटरव्यू करने के अंदर। ये है कि काफ़ी सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी टाइम, लेकिन बहुत
میں نے بہت لوگوں کے انٹرویو کیا. انور اقبال بلوچ صاحب کا ہم نے پہلے انٹرویو کیا تھا, لوگوں کو کرے مت کرے. ندیم صاحب کا, شبنم کا, روبن گوش کا, بے شمار لوگ. وکیل احمد فاروقی صاحب کا. پھر تو میری خوش نصیبی کہ میں آپ نے بڑے لیجنڈ اداکاروں کا انٹرویو کیا اور میں آج آپ کا انٹرویو کی چھوٹا سا. بڑی نوازش ہے سر آپ کی, بڑی نوازش ہے کہ آپ میرے قریب خانے پہ تھے. ارے نہیں سر, آپ نے عزت دی ہے مجھے اور بہت بہت شکریہ. اچھا, آپ کیا کہیں گے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو اور اخبار پڑھنے والوں کو, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اپنی جگہ پہ سب کی افادیت ہے. یوٹیوب چینل جس طریقے سے فنکدہ ہے, میرے ایک دوست ہے بریڈ فورڈ یو کے میں رہتے ہیں, بدر نذیر بابر صاحب, ہی از اے ویری نائس پرسن, اور وہ مجھے مختلف طریقوں سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. کبھی احمد رشدی کے بارے میں بات کر لی مجھ سے, کبھی وحید مراد کے بارے میں, کبھی محمد علی صاحب کے ان ڈائریکٹرز کے بارے میں جن کی پہلی فلم میں محمد علی صاحب نے کام کیا, اور میرے ساتھ اٹیچ ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ بڑی سروسز ہمیں دے رہے ہیں. اور 3-4 اور یوٹیوب چینلز ہیں, اپنے عبدالوسیع قریشی صاحب ہیں پریس کلب کی, مطلب اس کی گورننگ باڈی میں, انہوں نے اپنے فلم پاکستان یوٹیوب چینل کے لیے 3-4 شخصیات کے مجھ سے گفتگو کی. ان کو لوگوں نے تیری یاد کے بارے میں گفتگو کی, میں نے امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں ان سے میں نے گفتگو کی, ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں, اور پاکستانی فلموں میں شامل ناتیہ اور حمدیہ جو قوالیہ ہیں ان کے بارے میں نے ان سے گفتگو کی. تو سروسز لے رہے ہیں مختلف یوٹیوب چینلز والے, اور میں انکار نہیں کرتا. بات یہ ہے داؤد بھائی کہ میں اللہ تعالیٰ ویسے سب کو سلامت رکھے, میں یہ سب کچھ کیا قبر پہ لے کے جاؤں گا؟ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار مجھ سے جو معلومات مجھ سے لینا چاہتے ہو لو. اب رات کو ماشاءاللہ پروگرامز ہوا, ٹریبیوٹ پیش کیا تھا شبنم کو, ممتاز کو اور بابرا شریف کو, تو ان کے لیے جتنی بھی انہوں نے سلیکشن کی نغمات. اچھا, میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فین کا سلسلہ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ختم ہو گیا, لیکن ایسا نہیں, فین آج بھی زندہ ہے. ان کے لیجنڈ سینئر ایکٹروں کے جو اس دنیا میں رہے ہیں اور جو نہیں بھی رہے, ان کے فین کسی نہ کسی حوالے سے وہ زندہ ہیں, اور ان کو یاد رکھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ اور تلاش کرتے ہیں, اور اس پہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے اس مہنگے دور میں اخراجات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ سب برداشت کرتے ہیں اور ان کو زندہ رکھے ہوئے. جی, یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے, اور میں چند مثالوں سے اس کو سیکنڈ کروں گا آپ کی بات کو. میرے بہت پیارے دوست ہیں, آپ سب کو بھی جانتے ہیں, انجینئر عطا قریشی صاحب, انہوں نے میرے پسندیدہ گلوکار, پس پردہ گلوکار سید احمد رشدی صاحب کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور احمد رشدی فین کلب واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, آپ بھی کسی گروپ سے تعلق؟ جی, میں بتا رہا ہوں, میں اس احمد رشدی فین کلب میں بھی ہوں. اچھا, واٹس ایپ گروپ ہے. اچھا, اسی طریقے سے میرے ایک دوست ہیں عتیق احمد صدیقی, عتیق احمد صدیقی جن کے والد صاحب نہال صدیقی بڑے فین تھے شہنشاہ غزل مہدی حسن کے. تو عتیق احمد صدیقی صاحب نے شہنشاہ غزل مہدی حسن فین لورز کلب بنایا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر, جس میں انہوں نے مجھے شامل کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اب ہمارے اقبال اردو بھائی, ہمارے جیسے شخصیت, انہوں نے جناب دا لیجنڈ سپر اسٹار محمد علی صاحب کے نام سے واٹس ایپ بنایا ہوا ہے. تو اور میں کیا آپ کو مثالیں دوں کہ لوگوں نے اپنے پسندیدہ, اور وحید مراد کے نام کے اوپر جناب علی فین کلب بنایا ہوا ہے, ہمارے پشاور میں رہتے ہیں عنایت علی آوان صاحب ڈاکٹر, انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ایسے چینلز ہیں کہ میں اگر تمام چینلز کے بارے میں بتا دوں تو وقت کم پڑ جائے گا آپ کو. جہاں تک افادیت ہے یہ ہونی چاہیے. اس سے دیکھیں یادیں رفتگاہ میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں, 50 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں. آنے والی ہماری جو نسل ہے ان کو نہیں پتا وہی مراد کون سا ہے, اس کا کیا کام تھا. اب پتہ چل رہا ہے اب جب آپ جیسے لوگوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو زندہ کسی نہ کسی حوالے سے یاد کرتے ہیں, ان کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں, ان کی سالگرہ مناتے ہیں, ان کا جو ہے برسی مناتے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہیں نا آپ لوگ. ورنہ ایسا بھی ہے کہ لوگ قریبی رشتے دار, قریبی جاننے والے بھی آج اپنے لوگوں کو یاد نہیں. اور خوشائن بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو فلمی شخصیات حیات ہیں ماشاءاللہ, مختلف شہروں میں قیام پذیر, لاہور میں زیادہ تر, کراچی میں, انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جس کی مثال یہ علی اختر صاحب اور عبداللہ میمن صاحب کا یہ گزشتہ رات کا پروگرام ہے. شبنم لیجنڈ ان کو خراج تحسین پیش کیا رات کو, بابرا شریف کو خراج تحسین, ممتاز صاحبہ کو. تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روش ہے, اچھا طریقہ ہے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیدا کہاں ہیں؟ حیدرآباد سے. اچھا, ماشاءاللہ حیدرآباد سے آپ پیدا ہوئے, اور کتنے عرصے حیدرآباد آپ نے؟ حیدرآباد میں بس یہ دیکھ لیجیے کہ میری حیدرآباد شہر کی پیدائش ہے 19 دسمبر 1950 ہے, اور فائنلی پھر میں کراچی آیا ہوں اپنے شہر سے 18 دسمبر 1974 کو کراچی آ گیا تھا, کیونکہ لوگوں نے مجھے اپنے پاس اچھا پھر میں نے لیول سب کیا 18 دسمبر 2018 44 ایئرس, جس میں 28 سال تو یونیفارم سروس کی باقاعدہ فوجی,
اور مزید آخر میں 16 سال عمر مجھے ایز اے سویلین ہوتی اچھا ہے آپ نے 44 ایئرس. آپ کی بات آپ نے کوئی جنگ وغیرہ لڑی؟ ارے نہیں صاحب, ایسا لگتا نہیں کہ آپ نہیں جنگ تو 1965 میں ہو گئی تھی, 1971 میں جب کبھی ایسے حالات ہوئے جنگ لڑنے کے؟ لیکن آپ کی یہ بات مجھے سوال بڑا اہم ہے. دیکھیے دسمبر 74 سے لے کے اور اب تک اکثر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے اس جانب سے خاص طور سے قانون سے ٹھیک ہے, ہمیں الرٹ ہونا پڑا اور ابھی بھی حالات ایسے ہی ایسے. اللہ بہتر کرے. اچھا پھر آپ نے حیدرآباد میں مقصد لڑکپن بچپن اور جوانی میں نے میٹرک کیا وہاں سے جوان تقریباً جوان ہو چکے تھے, ریشما جوان ہو چکی. وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 1974 جولائی میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا ہے بار بورڈ سے, اور گورنمنٹ نور محمد ہائی اسکول نامی گرامی اسکول ماشاء اللہ وہ اسکول ہے سر جہاں میرے. اچھا اس کے بعد آپ شفٹ ہو گئے کراچی؟ شفٹ نہیں ہوا سر, میں پاکستان جاب کے سلسلے میں آپ کو جاب کے سلسلے میں آنا ہوا اور پھر یہی کا ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے لکھنے لکھانے پر لکھنے کا میں نے آغاز کیا تھا جب باقاعدہ میں نیول یونیفارم سروس سے جب ریٹائرڈ ہوا جولائی 2002 میں, پھر وہ پابندی ختم ہو گئی, پھر میں نے لکھنے لکھانے کے بعد گریجویٹ ہوا. اچھا آپ نے کراچی حیدرآباد اور پھر اس کے بعد کسی اور شہر میں کسی اور اخبار میں رسالے میں؟ سر کراچی کے علاوہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاہور کا حق ہوگا فلمی پرچہ, نام بھی یہی ہے فلمی پرچہ, بڑا مقبول اخبار تھا. طارق لودھی صاحب اس کے چیف ہوا کرتے تھے, وہ تقریباً کوئی 4-5 سال پہلے بعد وجوہات کی بنا پر پڑھ. اچھا تو ایسا واقعہ بتائیں کہ جیسے آپ شبنم رانی گوش یا کوئی بھی ایسا ایکٹر جو آپ کو بڑا متاثر کیا ہوگا. دیکھیے اب تک کی جو ہماری یہ لائف ہے لکھنے لکھانے کی اور انٹرویو لینے والی, اور زیادہ تر جو میں نے انٹرویوز کیے افضل اللہ نگار کی جانب سے بھی کیے, کچھ اور چیزیں بتانے کی رائے بھی مجھے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے انٹرویو کرنا ہے مسالہ کرنا ہے, تو مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولے گا جب ہم مجھے بلاد اسلم رشیدی کی قیادت میں میرے ساتھ عابد بشیر صاحب بھی تھے, اور ہم نے باقاعدہ پھر انٹرویو کیا تھا وہاں پہ ایف کے اندر. یہ کافی عرصے کے بعد آئے تھے دونوں کو یاد کی, دونوں کو وہی دونوں کا انٹرویو ہم لوگوں نے کیا. کیسا لگا؟ بہت اچھا, بہت عوام کیسا تھا, بہت ہی یادگار, اور اپنے ہی بیڈ روم میں انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور وہاں بیٹھ کے چائے وائے ضرور کھانے کھلایا, اور بہت ہی دوستانہ ماحول میں ہم نے سوالات کیے, جوابات کیے, بہت کمفرٹیبل طریقے سے فٹ ہوئے, بڑا لطف آیا. اس کے علاوہ ندیم صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا جب ان کو 50 سال ہو گئے تھے فنی زندگی کے, تو عبد اللہ نگار نے ایک پروگرام بنایا کہ ہمیں ایک ایڈیشن بھی نکالنا ہے, تو کیوں نہ اس کے لیے انٹری ہونا چاہیے. تو پھر اسلم رشیدی صاحب کے ساتھ ہم انٹری کرنے گئے, میرے ساتھ عابد حسین بھی تھے ندیم فلم سوسائٹی کے, اور عابد بشیر بھی تھے ہم لوگ, اور ارشاد قریشی بھائی بھی تھے. تو بہت لمحہ بھی نہیں. اچھا ماشاء اللہ آپ کو ایک ایک لمحہ ایک ایک آدمی سب یاد ہے. یہ آپ کی یادداشت پہ داد دینی سر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب مجھے یاد ہوتا ہے تو اس پر کیا گزری پورے دن میں, تو میں لکھتا ضرور ہوں. ڈائری لکھنے کی عادت مجھے 1972 سے لکھتا ضرور ہوں ڈائری سے, کیا کھویا کیا پایا. نہیں اچھی بات ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی وہ کل کا دن جو میں نے گزارا, شادی بھی شرکت کی اور پی ایچ سی کا پروگرام بھی کیا, تو وہ لکھا میں نے باقاعدہ رات کو آنے کے بعد, اس سے بھی میموری مجھے صحیح نہیں. اچھا یہ تھے ہمارے بڑے سینئر لکھنے والے, اور بڑے مختلف سالوں میں انہوں نے لکھا ہے, اخباروں میں لکھا, اور بڑا اچھا لکھا, بڑا خوب لکھا ہے, اور ان کی لکھائی کے چرچے آج بھی ہیں, کل بھی ہیں, انشاءاللہ رہیں گے, اور بہت اچھے انسان بھی ہیں, اور میں ان سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ فنکارہ آپ میرے غریب خانے پر ہے.